Hey guys, this is Alaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a historical tragedy, Julius Caesar, written by an English playwright, poet and an actor, विलियम शेक्सपियर. उसे इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अजीम ड्रामेटिस्ट तस्वूर किया जाता है. The tragedy was written in 1599 and it was performed on stage for the first time in the same year, 1599. The tragedy is based on true events from Roman history. ट्रेजिडी को 5 acts में लिखा गया है. First 4 acts are set in the city of Rome, while the final act is set in a battlefield in Greece. So let's summarize William Shakespeare's tragedy of Julius Caesar. Julius Caesar is the main character of the play. यही वो करेक्टर है कि जिसके नाम पर इस प्ले को टाइटल दिया गया है. वो एक अजीम रोमन जनरल यानी मिलिट्री लीडर है जो रोम के तख्त पर बैठने वाला है. वो एक मगरूर और मुतकब्बिर और ज़रूरत से ज़ायद जुर्रतमंद शख्स है. He wants his dictatorship in Rome. Marcus Brutus is the real protagonist of the play. ब्रूटस रोमन रिपब्लिक का बहुत बड़ा हामी है और जूलियस सीजर का दोस्त भी. ब्रूटस डिक्टेटरशिप यानी आमरीत को पसंद नहीं करता. डिक्टेटरशिप मतलब किसी एक आदमी का पूरी रियासत या कंट्री पर कब्जा कर लेना और तमाम इदारों को अपने मतहत करते हुए हुक्म देना. ब्रूटस रियासत को तरजीह देता है और यही रियासत से वफादारी और जूलियस सीजर की डिक्टेटरशिप की ख्वाहिश के खिलाफ खड़े होना ब्रूटस को इस प्ले का ट्रैजिक हीरो बनाता है. एंटनी इज अ फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. एंटनी सीजर की मौत के बाद अपनी जान बचाने के लिए ब्रूटस से वफादारी का ऐलान करता है. हाँ, मगर सीजर के जनाजे पर खड़ा होकर मौका मिलते ही ये लोगों को ब्रूटस की गद्दारी से मुतालिक आगाह करता है और इन्हें ब्रूटस की हिमायत करने से मना करता है. कैशियस इज अ टैलेंटेड जनरल. कैशियस को इस हकीकत से नफरत है कि सीजर रोमियो यानी रोमन्स की नजर में देवता का दर्जा पाता जा रहा है. कैशियस हसद की इस आग में ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काता है और उसका मर्डर यानी कत्ल करवा देता है ब्रूटस के हाथों. अ श्रीव्ड अपॉर्चुनिस्ट मैन जिसमें दयानत या इखलाकियात की कमी है. कालपुनिया इज सीजर्स वाइफ. वो सितारों वगैरह का इल्म रखती है कि फलां काम करने के लिए ये अच्छा शुगुन है और ये बुरा शुगुन है वगैरह वगैरह. यही वजह है कि वो सीजर को सेनेट जाने से मना भी करती है कि ये अच्छा शुगुन नहीं है, मगर सीजर उसकी बात नहीं मानता. ऑक्टेवियस इज सीजर्स अडॉप्टेड सन. ये सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है और उसका जानशीन भी है. ये मुल्क से बाहर होता है और बाप के मरने पर वतन वापस आकर अपने बाप के दोस्त एंटनी से मिलकर बाप की मौत का बदला लेने के प्लान्स बनाता है. ऑक्टेवियस अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए आखिर एक दिन रोमन गवर्नमेंट की बागडोर संभाल लेता है. पोशा इज ब्रूटस वाइफ. ये एक ऐसे रोमन शख्स की बेटी है जिसने सारी जिंदगी सीजर का साथ दिया, मगर पोशा अपने शोहर ब्रूटस का साथ देती है. कास्का इज अ पब्लिक फिगर. ये जूलियस सीजर की ताकत में आ जाने के खिलाफ है. ये समझता है कि सीजर एक अच्छे एक्टर है जो आवाम को यकीन दिला चुका है कि इस ताकत में आकर उसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये सब तो आवाम के लिए है. The play Julius Caesar takes place during 44 and 42 BCE before Christ. हजरत ईसा की विलादत से 44 या 42 ईयर्स पहले इन द सिटी ऑफ रोम. ये सिविल वॉर के आगाज और रोमन एम्पायर के वजूद में आने का वक्त था. प्ले का आगाज ही एक क्लास कन्फ्लिक्ट के साथ होता है. हम देखते हैं कि प्लेबियंस यानी आम आदमी मुकाबला कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं ट्राइब्यून्स यानी सरकारी अफसरान की. प्लेबियंस खुशी मना रहे हैं कि उनके पहले वाले लीडर पोम्पी के बेटे के मुकाबले में सीजर जूलियस सीजर जंग जीत कर आ रहा है. जूलियस सीजर अपने साथियों के साथ रोम में दाखिल होता है. ये 15 फरवरी का रोज है और रोम में लुपरकालिया फेस्टिवल मनाया जा रहा है. लुपरकालिया इज एन एंशियंट रोम फेस्टिवल of purification of people, fields and flocks.
یعنی لوگوں اور سب چیزوں کی پیوریفیکیشن یعنی پاکیزگی کا ایک تہوار ہے۔ روم میں اس روز ایک بکری کو قربان کر کے دو آدمی گلیوں میں بھاگتے ہیں اور ہر ملنے والے کو اس بکری کی کھال سے مارتے ہیں تاکہ وہ پیور یعنی پاک ہو جائے۔ سیزر حکم دیتا ہے اپنے دوست اینٹنی کو کہ وہ سیزر کی وائف کالپونیا کو بھی اس کھال سے مارے تاکہ اس کا یہ بانجھ پن دور ہو جائے۔ اسود سیر یعنی ایک کاہن، ایک ایسا شخص جو فیوچر کے متعلق علم رکھتا ہو، مطلب پیشین گوئی کر سکتا ہو۔ ایک کاہن سیزر کو شہر سے گزرتے وقت خبردار کرتا ہے 15 مارچ کی تاریخ کے متعلق، مگر سیزر اس پر توجہ نہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب سیزر کی نظر کیشیس پر پڑتی ہے تو وہ اینٹنی سے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کے دبلے پتلے اور زیادہ سوچنے والے لوگوں کی نسبت موٹے اور خوش رہنے والے لوگ اپنے آس پاس چاہیے۔ اب دوسری طرف کیشیس کی ملاقات بروٹس سے ہوتی ہے جو کہ سیزر کا دوست بھی ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں سیزر کی پاور کے بارے میں جو وہ حاصل کر چکا ہے۔ ہجوم کے شور شرابے اور خوشیاں منانے کے باعث یہ 3 بار ڈسٹرب ہوتے ہیں مگر باتیں جاری رکھتے ہیں۔ کیشیس بروٹس کو بتاتا ہے کہ وہ سیزر کے خلاف ایک سازش بنا رہا ہے، اگر بروٹس بھی چاہے تو اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ اتنے میں کاسکا وہاں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اینٹنی نے 3 بار سیزر کو کراؤن یعنی تاج کی پیشکش کی، آفر کی، مگر تینوں بار اس نے تاج ٹھکرا دیا۔ کاسکا اس کے بعد ایک سینیٹر سائسیرو سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ شہر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ رات کو ایک شیر دھاڑتا ہے اور دن میں الو چیختا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیشیس وہاں آتا ہے اور اسے کاسکا سے معلوم ہوتا ہے کہ سینیٹرز اگلے روز سیزر کو روم کا بادشاہ بنانے والے ہیں۔ کیشیس کاسکا کو سیزر کے قتل کے متعلق پلاننگز بتانا چاہتا ہے مگر سینا نام کا ایک شخص وہاں آ جاتا ہے۔ کیشیس سینا کو کچھ جھوٹے خطوط دیتا ہے جنہیں وہ بروٹس کے گھر میں کہیں پر رکھ دے یا جا کر اسے دے دے تاکہ اسے بہکایا جا سکے، اور یہ کہ کاسکا کو بھی رات کے کھانے پر دعوت دے تاکہ اسے بھی سازش کا حصہ بنایا جا سکے۔ سینا یہ لیٹرز جا کر بروٹس کو دے دیتا ہے۔ بروٹس نہیں جانتا کہ یہ خطوط کس کی طرف سے ہیں، مگر ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ جولیس سیزر کو روم پر قبضہ کرنے سے روکو۔ خطوط دیکھنے کے بعد بروٹس کہتا ہے او روم آئی میک دی پرومس، اے روم میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ بروٹس روم کو سیزر سے بچانا چاہتا ہے۔ بروٹس اسی رات کیشیس اور باقی سازشوں سے جا ملتا ہے اور ان سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ وہ صرف سیزر کو قتل کریں گے، اینٹنی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بروٹس اس رات پریشان ہے اور سو نہیں پاتا۔ اس کی بیوی پوشا پریشانی کی وجہ دریافت کرتی ہے تو بروٹس بتانے سے انکار کر دیتا ہے، مگر جب پوشا اپنی ہمت اور راز کو راز رکھنے کی صلاحیت ظاہر کرنے کے لیے ایک نائف یا چاقو اپنی تھائی یعنی ران میں گھونپ دیتی ہے تو بروٹس یہ دیکھ کر اسے سب بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف سیزر کی وائف کالپونیا خواب دیکھتی ہے کہ سیزر کا ایک مجسمہ ہے جس میں 100 زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ سیزر کو سینٹ جانے سے منع کرتی ہے۔ سیزر جو کہ ایک سپرسٹیشس یعنی توہم پرست شخص ہے، وہ پادریوں سے کہتا ہے کہ ایک جانور ذبح کریں اور اس کی انتڑیوں کو پڑھ کر بتائیں کہ کیا مجھے سینٹ جانا چاہیے یا نہیں۔ پادری سیزر کو بتاتے ہیں کہ ذبح ہونے والے جانور کا تو دل ہی نہیں تھا، یہ بہت برا شگن ہے۔ اتنے میں سازشیوں میں سے ایک ڈیسیس وہاں آتا ہے اور کالپونیا کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا محض یہ مطلب ہے کہ تمام روم نے اپنے فائدے کے لیے سیزر کا زندہ خون چوس لیا ہے۔ المختصر یہ کہ سیزر محض ایک خواب کے خوف سے گھر بیٹھے رہنے کو ریڈیکولس یعنی موسیقی خیز سمجھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ بروٹس اور کیشیس اسے اپنے ساتھ سینٹ لے جاتے ہیں۔ یہ 15 مارچ ہے۔ راستے میں سوتسیئر پھر سے سیزر سے ملنا چاہتا ہے مگر سیزر انکار کر دیتا ہے۔ آگے چل کر آرٹیمیڈورس نام کا ایک آدمی سیزر کے لیے ایک خط لے کر آتا ہے جس میں ساری سازش کے متعلق بتایا گیا ہے، مگر ڈیسیس چالاکی سے سیزر کا دھیان اور طرف بھٹکا دیتا ہے اور اسی اثناء میں سیزر وہ خط فی الحال پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تمام سازشی سینٹ میں پہنچ چکے ہیں اور سیزر بھی اپنی جگہ پر بیٹھ چکا ہے۔ میٹیلس نام کا ایک آدمی آ کر سیزر کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور اپنی جلا وطن بھائی پر رحم کھانے کی درخواست کرتا ہے۔ سیزر انکار کر دیتا ہے۔ سیزر اس وقت حیران ہوتا ہے جب بروٹس اور کیشیس بھی اس کے سامنے آ کر اس شخص کے بھائی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔
تاہم سیزر اب بھی سزا تبدیل کرنے سے منع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام سازشی سیزر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کاسکا ایک جملہ بولتا ہے، "اسپیک ہینڈز فار می"، اور فوراً تمام سازشی سیزر پر حملہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خنجر مار مار کر سیزر کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ آلموسٹ 60 لوگ ہوتے ہیں، جن کے لیڈر بروٹس اور کیشیس ہیں۔ قتل کے بعد تمام کے تمام اپنے ہاتھ سیزر کے خون سے رنگ کر گلیوں میں نعرے لگاتے ہوئے نکل آتے ہیں، پیس، فریڈم اینڈ لائبرٹی۔ اینٹونی وہاں پہنچتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ اسے لاش لے جانے دیں تاکہ وہ تعظیم کے ساتھ اس کی آخری رسومات کر سکے۔ بروٹس اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد بروٹس عوام سے خطاب کرتا ہے اور انہیں آگاہ کرتا ہے کہ اس نے ایک ظالم کو قتل کر کے روم کو آزادی دلوائی ہے۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نے جو کیا مجھے اس پر خودکشی کر لینی چاہیے؟ لوگ جواباً کہتے ہیں، جیو بروٹس جیو۔ اس کے بعد بروٹس اینٹنی کو عوام سے خطاب کرنے کی اجازت دے کر خود گھر چلا جاتا ہے۔ اینٹنی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ سیزر ایک بے لوث آدمی تھا جس نے سب سے بڑھ کر روم کا خیال رکھا۔ اینٹنی لوگوں کو سیزر کا وصیت نامہ سناتا ہے کہ سیزر اپنی وراثت، جائیداد اور رقم دونوں میں سے ہر رومی شخص کے نام ایک خاص حصہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سیزر بہت اچھا تھا اور وہ بروٹس اور باقی تمام سازشیوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اینٹنی دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بالآخر بروٹس اور کیشیس شہر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران جولیس سیزر کا وفادار نوجوان گود لیا ہوا بیٹا اور جنرل آکٹیویس سیزر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اینٹنی سے اتحاد کر لیتا ہے۔ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر شہر کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ان لوگوں کے ناموں کی ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جنہیں یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دوست ہوں یا رشتہ دار۔ کیشیس اور بروٹس ساردیس نامی جگہ میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ آج کل یہ جگہ ترکی کا حصہ ہے۔ کیشیس اس کیمپ میں آ کر بروٹس سے ملتا ہے مگر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے کیشیس کے کہنے پر ایک قیدی کو آزاد نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد دونوں سارے اختلافات بھلا کر گلے لگ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے، اگلے روز بروٹس کیشیس کو افسوس کے ساتھ بتاتا ہے کہ جب اینٹنی اور آکٹیویس نے اقتدار سنبھالا تو بروٹس کی بیوی نے جلتے ہوئے انگارے نگل کر خودکشی کر لی۔ بروٹس باقی سپاہیوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ کیشیس سے کہتا ہے کہ اپنا لشکر لے اور فلیپی کی طرف روانہ ہو جائے۔ فلیپی گریک کا ایک سٹی ہے۔ اس رات بروٹس ایک بھوت دیکھتا ہے جو کہ جولیس سیزر کا ہوتا ہے اور بروٹس سے کہتا ہے کہ میں ایک بدروح ہوں اور فلیپی میں میدان جنگ میں ہوں گا۔ بروٹس اس خیال سے کافی ڈر گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے کیشیس کو اگلی صبح خود سے پہلے ہی فلیپی کی طرف روانہ کر دیا۔ اینٹنی اور آکٹیویس پہلے سے ہی فلیپی میں موجود ہیں۔ بہت جلد فلیپی کے میدان میں بروٹس اور کیشیس ان سے آ ملتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے لیڈرز میں آپس میں انسلٹنگ ریمارکس یعنی توہین آمیز جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پھر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈیورنگ وار بروٹس موقع دیکھ کر آکٹیویس کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے اور کیشیس کو اس کے سپاہیوں کے ہمراہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کیشیس اتنی جنگی مہارت نہیں رکھتا اور وہ اینٹنی کی افواج سے ہارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک پنڈرس نامی غلام آ کر کیشیس کو بتاتا ہے کہ ٹیٹینس کو دشمن فوج نے پکڑ لیا ہے۔ کیشیس یہ سن کر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ملٹری لیڈر ٹیٹینس پکڑا گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اینٹنی کی افواج اسے بھی پکڑ کر قید کر لیں۔ وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ مجھے مار دو اور یوں پنڈرس اپنے ماسٹر کیشیس کو اسی خنجر سے مار دیتا ہے جس سے اس نے سیزر کو مارا تھا اور پنڈرس وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بروٹس وہاں پہنچتا ہے اور اپنے دوست کو مردہ حالت میں دیکھ کر کہتا ہے، اوہ جولیس سیزر thou art mighty yet۔ اے جولیس سیزر تم ابھی تک طاقتور ہو۔ لوسیلیس نامی شخص دوران جنگ خود کو بروٹس ظاہر کرتا ہے۔ جب اسے پکڑ کر اینٹنی کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ اسے پہچان جاتا ہے اور فوج سے جنگ جاری رکھنے کا کہتا ہے یہاں تک کہ بروٹس گرفتار نہ کر لیا جائے۔ بروٹس اپنی شکست دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھے قتل کر دو
مگر وہ انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بروٹس اپنی تلوار نکال کر خود کو مار لیتا ہے۔ اینٹنی اور آکٹیویس وہاں پہنچتے ہیں اور بروٹس کو مردہ پاتے ہیں۔ اینٹنی ریمارکس دس واز دا نوبلسٹ رومن آف دیم آل، یہ ان میں سب سے عظیم رومن تھا۔ آکٹیویس جو کہ جوان خون ہے اور جذباتی ہے، وہ اس پلے کی آخری لائنز بولتا ہے، سو کال دا فیلڈ ٹو ریسٹ اینڈ لیٹس اوے ٹو پارٹ دا گلوریز آف دس ڈے، میدان جنگ کو آرام کرنے دو اور یہاں سے چلو اس خوشی کے دن کو منانے کے لیے۔ رول آف فیٹ کہ کیسے اتنا بڑا فاتح جولیس سیزر روم کے تخت پر بیٹھنے والا تھا، مگر چند لوگوں نے اپنی فری ویل یعنی اپنی مرضی کے تحت اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اسے قتل پر آمادہ ہوئے، اور یہ ظاہر ہوا کہ فیٹ یعنی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پبلک ورسز سیلف، سیزر نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر اپنی عوام یعنی پبلک کے متعلق سوچا، اور بروٹس بھی حقیقت میں روم اور اس کے لوگوں کا ہی بھلا سوچ رہا تھا، مگر کیشیس جیسا غدار ایک مفاد پرست انسان تھا۔ ریٹوریکل پاور مطلب الفاظ کی طاقت۔ الفاظ کی طاقت سب طاقتوں پر بھاری ہوتی ہے۔ ہم پلے میں دیکھتے ہیں کہ سیزر ایک کام کہتا ہے اور اینٹنی فوراً اسے وہ کام کر دیتا ہے، یہ اصل پاور اور اتھارٹی ہے۔ ایتھکس ورسز پولیٹکس، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہادر جنرل مختلف فتوحات کے بعد اوپر ابھرا اور روم کے لوگوں میں مشہور ہو گیا اور پولیٹکس میں آ گیا، جبکہ دوسری طرف بروٹس اور اس کے گروہ نے کہا کہ یہ ہمارا ایتھیکل یعنی اخلاقی فرض ہے کہ ہم روم کو سیزر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بچائیں۔ ڈکٹیٹرشپ اینڈ پاور یعنی جابرانہ حکومت، جو کہ بروٹس اور کیشیس کو لگتا تھا کہ سیزر روم پر کرنا چاہتا ہے، یہ بھی اس پلے کا ایک امپورٹنٹ تھیم ہے۔ اومنز یعنی شگون، a sign of something to happen، پورے پلے میں جگہ جگہ اومنز کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اچھا شگون ہے اور یہ بد شگون ہے۔ یہ چیز اینشنٹ روم کی سپرسٹیشن یعنی توہم پرستی کو ظاہر کرتی ہے۔ کراؤن یعنی تاج، پلے میں دکھایا گیا ہے کہ کراؤن وہ اصل ریزن ہے جس کی وجہ سے سیزر کے مخالف ہو گئے ہیں لوگ۔ حالانکہ سیزر کو 3 بار کراؤن کی آفر کی گئی مگر اس نے انکار کر دیا، پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تاج سے انکار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کو سلیکٹ کر کے مزید پاورفل ہو سکے اور روم کو تباہ کر سکے۔ لائن وہ شیر جس کی بات کاسکا کرتا ہے کہ یہ رات کو دھاڑتا ہے، دراصل اس شیر سے مراد سیزر ہے، کیونکہ وہ خود ہی پلے میں اپنے آپ کو لائن کہتا ہے۔ گوسٹ آف سیزر، سیزر کا بھوت جو کہ بروٹس کو نظر آتا ہے، دراصل بروٹس کی پشیمانی، اس کا پچھتاوا اور اس کا گلٹ ہے۔ آخر میں جولیس سیزر کی کہی گئی فیمس لاسٹ لائن جو وہ اپنے دوست بروٹس سے مرتے وقت بہت حیرانی سے کہتا ہے، "It too brute mean you too Brutus"، بروٹس تم بھی؟ جبکہ بروٹس کے مرتے وقت آخری الفاظ یہ تھے، "Caesar now be still, I kill not thee with half so good a will"، سیزر اب خاموش رہو، میں نے تمہیں ذرا بھی اپنی خاص مرضی سے نہیں مارا۔ So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ۔